पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स पे तनवीर आज़मी सबक नंबर 7, उर्दू ऑडियो नंबर 14, अहले किताब। सूरह ज़खरफ नंबर 43 आयत नंबर 81 से 86। कह दो कि अगर रहमान के लिए औलाद हो तो मैं सबसे पहले इसकी इबादत करने वाला हूँ। ये जो कुछ बयान करते हैं, आसमान और ज़मीन का जो अर्श का भी मालिक है इससे पाक है, तो इनको बक बक करने और खेलने दो, यहाँ तक कि जिस दिन का इनसे वादा किया जाता है इसको देख लें। और वही आसमानों भी मबूद है, और वही आसमानों में भी मबूद है, और वही ज़मीन भी मबूद है, और वो हिकमत वाला है, इल्म वाला है, और वो बहुत बाबरकत है, जिसके लिए आसमान और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों में है सबकी हुकूमत है, और इसी को क़यामत का इल्म है, और इसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और जिनको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो तो सिफारिश का कोई इख्तियार नहीं रखते। हाँ, जो इल्म यकीन के साथ हक की गवाही दें वो सिफारिश कर सकते हैं। सूरह दुखान नंबर 44 आयत नंबर 17 से 33। और इनसे पहले हमने कौम फ़िरौन की आजमाइश की और इनके पास एक आली कदर पैगंबर आए जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह के बंदों, यानी बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ। और अल्लाह के सामने सरकशी न करो, मैं तुम्हारे पास खुली दलील लेकर आया हूँ। और इस बात से कि तुम मुझे संसार करो, मैं अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले चुका हूँ। और अगर मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ। तब मूसा ने अपने परवरदिगार से दुआ की कि ये नाफरमान लोग हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा, मेरे बंदों को रातों रात लेकर चले जाओ, और फ़िरौनी ज़रूर तुम्हारा ताक़ुब करेंगे, और समुंदर से कि ठहरा हुआ होगा पार हो जाना, तुम्हारे बाद वो पूरा लश्कर डुबो दिया जाएगा। वो लोग बहुत से बाग और चश्मे छोड़ गए, और खेतियाँ और नफीस मकान और आराम की चीज़ें जिनमें वो ऐश किया करते थे। इसी तरह हुआ, और हमने दूसरे लोगों को इन चीज़ों का मालिक बना दिया। फिर इन पर ना तो आसमान और ज़मीन को रोना आया, ना इनको मोहलत ही दी गई। और हमने बनी इसराइल को ज़िल्लत के अज़ाब से निजात दी, यानी फ़िरौन से, बेशक वो सरकश और हद से निकला हुआ था। और हमने बनी इसराइल को अहले आलम में से इल्म की बुनियाद पर चुना था, और इनको ऐसी निशानियाँ दी थी जिसमें खुली आजमाइश थी। सूरह अल जाथिया नंबर 45 आयत नंबर 16 से 17। और हमने बनी इसराइल को किताब, हदायत और हुकूमत और नबूवत बख्शी, और पाकीज़ा चीज़ें अता फरमाई, और अहले आलम पर इनको फजीलत दी, और इनको दीन के बारे में दलीलें अता की। तो उन्होंने जो इख्तलाफ किया तो इल्म आ चुकने के बाद आपस की ज़िद से किया। बेशक तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन इनमें इन बातों का जिनमें वो इख्तलाफ करते थे फ़ैसला कर देगा। सूरह अल-अहक़ाफ़ नंबर 46 आयत नंबर 10। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इससे इनकार किया, और बनी इसराइल में से एक गवाह इस तरह की किताब को गवाही दे चुका और ईमान ले आया, और तुमने सरकशी की, तो तुम्हारे ज़ालिम होने में क्या शक है। बेशक अल्लाह ज़ालिम लोगों को हदायत नहीं देता। सूरह अल-अहक़ाफ़ नंबर 46 आयत नंबर 12। और इससे पहले मूसा की किताब थी, लोगों के लिए रहनुमा और रहमत, और ये किताब अरबी ज़बान में है, और ये किताब अरबी ज़बान में है जिसकी तस्दीक करने वाली, इसकी तस्दीक करने वाली ताकि ज़ालिमों को खबरदार करे और नेकूकारों को खुशखबरी सुनाए। सूरह अल-अहक़ाफ़ नंबर 46 आयत नंबर 29 से 32। और वो वक्त काबिल ज़िक्र है जब हमने जिनों में से कई शख्स तुम्हारी तरफ मतवज्जो किए कि कुरान सुने, तो जब वो इसके सुनने हाजिर हुए तो आपस में कहने लगे खामोश रहो। और जब पढ़ना ख़त्म हुआ तो वो अपनी बरादरी के लोगों में वापस गए कि इनको खबरदार करें। कहने लगे, ए कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाज़िल हुई है। जो किताबें इससे पहले नाज़िल हुई हैं इनकी तस्दीक करती है, और सच्चा दीन और सीधा रास्ता बताती है।
اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورہ الفتح نمبر 48 آیت نمبر 29۔ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والوں، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں بھی ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ الحجرات نمبر 49 آیت نمبر 9 سے 11۔ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو۔ پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائیں۔ پس جب وہ رجوع لائیں تو دونوں فریق میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں سے صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ مومنوں، مرد مردوں سے تمسخر نہ کریں۔ ممکن ہے جس کا وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں۔ ممکن ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں۔ اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ، نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ سورہ الجاریات نمبر 51 آیت نمبر 38 سے 40۔ اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ وہ کام ہی قابل ملامت کیا کرتا تھا۔ سورہ الحدید نمبر 57 آیت نمبر 16۔ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے وقت وہ قرآن جو حق کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر طویل عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ سورہ الحدید نمبر 57 آیت نمبر 26 سے 27۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، سو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور ترک دنیا والی نئی بات تو خود انہوں نے نکال لی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا۔ پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ سورہ الحشر نمبر 59 آیت نمبر 2 سے 4۔
وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو پہلی لشکر کشی پر ہی ان کے گھروں سے نکال دیا۔ مسلمانوں، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے کلے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ دیا رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ الحشر نمبر 59، آیت نمبر 11 سے 17۔ کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اہل کتاب میں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے، اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری ہی مدد کریں گے، مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے، مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ سے۔ ان کے آپس میں بڑی لڑائی رہتی ہے، ان کے آپس میں بھی بڑی لڑائی رہتی ہے۔ تم خیال کرتے ہو کہ یہ کٹھے ہیں، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ سورہ الصف نمبر 61، آیت نمبر 5 سے 9۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ پھر جب ان لوگوں نے کچھ وحی کی اور اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، پھر جب ان لوگوں نے کجر بھی کی تو اللہ نے ان کے بھی دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی توریت، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو سراسر جادو ہے، اور اسے ظالم کون ہو کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف، اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر نہ خوشی ہوں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ صدق اللہ العظیم۔